बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान हुसैन। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। ख़बर नाज़रीन ये है कि तहरीक इंसाफ डट गई है और तहरीक इंसाफ ने हर हाल में कल पीर के दिन सूबाई असम्बली का इजलास बुला के सुहेल अफरीदी को खैबर पख्तूनख्वा का नया वज़ीर आला मुंतखब करवाने का फ़ैसला कर लिया है। लेकिन नाज़रीन, तहरीक इंसाफ तो डट गई है कि हमने हर हाल में पीर के रोज़ यानी कल सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला मुंतखब करवाना है। लेकिन दूसरी तरफ जिस सरप्राइज़ की बात की जाती है वो सरप्राइज़ तैयार नहीं है, बल्कि वो सरप्राइज़ भी आ चुका है। मुनाज़िर, सरप्राइज़ क्या है और खैबर पख्तूनख्वा में किस आइनी चाल ने दस्तक दे दी है, इस बड़ी खबर की डिटेल प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और इससे हट के आलमी मंजरनामे से भी एक अहम खबर है, उसकी डिटेल भी प्रोग्राम में आगे चल के आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो पहली खबर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, लेकिन आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, केपी असम्बली का इजलास तो होना था पीर के दिन 2 बजे, लेकिन तहरीक इंसाफ ने, स्पीकर केपी असम्बली ने इस इजलास का जो वक्त है, जो औकाते कार थे, उसको तब्दील करके अब कल 2 बजे के बजाय सुबह 10 बजे यह केपी असम्बली का इजलास बुला लिया गया है। अब एजेंडा क्या है? एजेंडा सिर्फ एक नुकाती है कि नए वज़ीर आला का जो इंतखाब है वो कल के सूबाई असम्बली के इजलास में करवाया जाएगा। यानी जो जितने भी वोटर हैं जो सुहेल अफरीदी साहब को मुंतखब करवाना चाहते हैं, वो अपना हक़ राह दही इस्तेमाल करेंगे। वोटिंग होगी और वोटिंग के बाद ऐवान की तरफ से सुहेल अफरीदी को ये तहरीक इंसाफ के अपने प्लान के मुताबिक स्पीकर की तरफ से, जो कि बाबर ख़ान सवाती साहब हैं, बाबर सलीम सवाती साहब हैं, उनकी तरफ से फिर जो सलीम अफरीदी हैं उनकी कामयाबी का ऐलान कर दिया जाएगा। अब नाज़रीन, बात यह है कि चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन कब होता है? जब चीफ मिनिस्टर का जो ओहदा है वो खाली हो। और खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ मिनिस्टर थे अली मीन गंडापुर साहब, वो अपने ओहदे से रिज़ाइन कर चुके हैं। और तहरीक इंसाफ की अंडरस्टैंडिंग ये है कि आइन के आर्टिकल 130 के तहत जो चीफ मिनिस्टर है उसने अपना इस्तीफ़ा गवर्नर के पास भिजवा दिया तो कहानी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। ये इस्तीफ़ा जो चीफ मिनिस्टर का है ये यूनिलेटरली है, ये बाईलेटरली नहीं है। यानी बस चीफ मिनिस्टर ने ऐलान करना है। लेकिन आज यहाँ पे कुछ कानूनी, हमारी एक पॉलिटिकल हिस्ट्री भी है। 2014 में आपको याद होगा कि तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली ने कौमी असम्बली से रिज़ाइन कर दिया था, लेकिन स्पीकर साहब ने, एजाज सादिक साहब ही थे उन दिनों भी, पीटीआई के इस्तीफ़े उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किए थे। और फिर कुछ अरसे के बाद जब वो धांधली के इल्ज़ामात की तहकीकात हो गई, इंक्वायरी कमीशन बन गया, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ऐवान में वापस आ गई, क्योंकि उनके इस्तीफ़े स्पीकर साहब ने एक्सेप्ट नहीं किए थे। बल्कि स्पीकर साहब ने बार बार इनको बुलाया कि आप आपके अपने इस्तीफ़ों की तस्दीक करें, लेकिन पीटीआई का कोई रहनुमा तस्दीक करने के लिए नहीं गया, जिस पर वो इस्तीफ़े वहीं पर पेंडिंग पड़े रहे। तो अगर ये दलील है कि बस रुकन ने या चीफ मिनिस्टर ने इस्तीफ़ा दे दिया तो कहानी ख़त्म, उसके बाद इस्तीफ़ा आगे एक्सेप्ट हो या ना हो आपकी सीट खाली हो जाती है, तो माजी में हमने 2014 में नहीं देखा, ना हमने 2014 में देखा, ना हमने अप्रैल 2022 में देखा। एक मरतबा फिर तहरीक इंसाफ की तरफ से असम्बलियों से
قومی اسمبلی کو ایک امپورٹڈ پارلیمنٹ قرار دیتے ہوئے ریزائن کر دیا گیا تھا. اور پھر ہم نے دیکھا وہی تحریک انصاف تھی جو عدالتوں میں گئی تھی، کیونکہ اس بار جو ایاز صادق صاحب ہیں وہ اسپیکر نہیں تھے، بلکہ میرے خیال سے پرویز اشرف صاحب تھے. پرویز اشرف صاحب نے پی ٹی آئی کے استعفے ایکسیپٹ کرنے شروع کر دیے تھے، جس پر پی ٹی آئی جو ہے وہ چلی گئی تھی عدالت میں کہ ہمارے استعفے اسپیکر کو ایکسیپٹ کرنے سے روکا جائے. تو یہ دو مثالیں بھی موجود ہیں کہ استعفیٰ یک طرفہ نہیں ہوتا، استعفیٰ جو ہے وہ دو طرفہ ہوتا ہے. اب یہاں پہ ناظرین، جب پیر کے دن نمبر گیم پاکستان تحریک انصاف کی پوری ہے، آن ریکارڈ آن پیپر ہم دیکھیں تو تحریک انصاف کی نمبر گیم پوری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ ہمارا کوئی نمبر کم نہیں پڑے گا، ہمارا کوئی ووٹ جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا. تو ناظرین فرض کر لیں کہ ایسا ہی ہے اور تحریک انصاف کا کوئی ووٹر، یعنی جو پی ٹی آئی کے اپنے کہنے والے لوگ ہیں، جنید اکبر صاحب جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پارٹی کے اندر 20 سے 22 ایسے لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کو اپنا ایفیڈیوٹ دے چکے ہیں، اور پھر انہیں 20 سے 22 ارکان کو جنید اکبر صاحب تھریٹ بھی کرتے ہیں کہ اگر ادھر ادھر کوئی بات ہوئی، ووٹ کسی اور طرف گیا تو جو ووٹ دے گا اس کی پھر خیر نہیں، اس کو ہم گھر میں نہیں رہنے دیں گے. لیکن چلیں ان باتوں کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے انتخاب ہو جاتا ہے جی پیر کے دن. جو کانسٹیٹیوشنل جو چال ہے، جو ایک آئینی بحران خیبر پختونخوا میں دستک دے رہا ہے. اب پیر کے دن آپ یوں سمجھیں کہ الیکشن ہو گیا، خیبر پختونخوا میں اسمبلی نے سہیل خان کو جو ہے وہ وزیر اعلیٰ منتخب کروا لیا. تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ جو وزیر اعلیٰ ہے وہ گورنر سے حلف لے گا. یعنی گورنر جو ہے نئے وزیر اعلیٰ سے صوبے کے چیف ایگزیکٹو کا حلف لیں گے. تو اگر گورنر صاحب نے حلف لینے سے انکار کر دیا کہ میرے پاس تو آلریڈی جو آپ کے چیف منسٹر ہیں ان کا استعفیٰ پڑا ہے، ان کے استعفے کی جیسے کہ ٹی وی پہ بھی چل رہا ہے، کل رات بھی خبریں چلتی رہیں، بلکہ فیصل کریم کنڈی صاحب کا انٹرویو بھی ہوا جرگا جیو نیوز پہ، جس میں انہوں نے کہا کہ میں اسلام آباد میں ہوں، استعفیٰ میرے جو کیئر ٹیکر ہیں انہوں نے ریسیو کر لیا ہے، اور آج میں وہاں پہ ہوں نہیں، اور کل سنڈے چھٹی کا دن ہے، اور میں اپنے آبائی شہر ڈی آئی خان جا رہا ہوں. وہاں پہ جو پولیس ٹریننگ کیمپ پہ جو حملہ ہوا ہے، شہداء ان کی تعزیت کریں گے، وہاں کے جو ان کے لواحقین ہیں، جو ورثہ ہیں، ان کے ساتھ فاتح خوانی کریں گے. شہداء کی جو قبرستان ہے، جو قبریں ہیں، وہاں پہ جا کے نشانیاں جو ہیں، اور جو زخمی ہیں ہسپتالوں میں ان کی میں عیادت کروں گا. اور پیر کے دن آ کے جناب فیصل کریم کنڈی صاحب نے کہا کہ میں اس استعفے کا جائزہ لوں گا. اور اس دوران ہی پھر کے پی اسمبلی نے یہ شیڈول جاری کر دیا. اب جب یہ شیڈول ناظرین جاری کیا گیا تو جو گورنر کے ترجمان ہیں ان کی طرف سے واضح طور پہ یہ اسٹیٹمنٹ جاری کیا گیا ہے کہ جو استعفیٰ گنڈاپور صاحب کا آیا ہے وہ استعفیٰ خود بخود ایکسیپٹ نہیں ہو جاتا. استعفے کی گورنر ہاؤس میں وصولی کی تصدیق کرتے ہیں، لیکن جو استعفیٰ آیا ہے اس کی جانچ پڑتال، اس کا جو جائزہ لینا ہے، یہ گورنر کے پی کے کا آئینی اختیار ہے. اور گورنر خیبر پختونخوا نے جو ان کی لیگل ٹیم ہے انہیں پیر کے روز اس استعفے کے حوالے سے بریفنگ کے لیے جو ہے وہ بلا لیا گیا ہے. اب ناظرین تحریک انصاف جیسے میں نے کہا کہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا کوئی ووٹ نہیں ٹوٹے گا، کوئی نمبر نہیں ٹوٹے گا، تو پھر تحریک انصاف کو ڈر کس بات کا ہے؟ پیر کے دن کا انتظار کر لیتے، فیصل کریم کنڈی صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں. اتنی جلدی کیا تھی؟ اتنی جلدی سے تو شاید پھر یہ لگتا ہے کہ شاید تحریک انصاف کو اس بات کا ڈر تھا کہ ہمارا کوئی ووٹ نہ ٹوٹ جائے، بلکہ تحریک انصاف والے تو مولانا فضل الرحمان کے پاس چلے گئے کہ وزیر اعلیٰ کا، وزارت اعلیٰ کا جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت جمعیت علماء اسلام فیض جو ہے سہیل افریدی کو ووٹ کرے، ان کو سپورٹ کرے. اب کچھ ہفتہ پہلے یہی مولانا فضل الرحمان کو اور ان کی جماعت جمعیت علماء اسلام فیض کو شیخ وقاص اکرم صاحب اور سلمان اکمل صاحب خوب
ٹارگٹ کر رہے تھے کہ 26ویں آئینی ترمیم پاس کرانے میں سارا کردار جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہے. آج مولانا فضل الرحمان صاحب کے پیر در پہ گئے ہوئے ہیں, ان کے گھر گئے ہوئے ہیں کہ ہمیں ان کی کسی طریقے سے سپورٹ مل جائے. مولانا صاحب سپورٹ کریں یا نہ کریں, اس کے علاوہ بھی ان کے پاس نمبر پورا, جیسے میں کہہ رہا ہوں اگر ان کے لوگ نہیں ٹوٹتے تو ان کے پاس نمبر پورا ہے. اور جہاں تک لوگوں کے ٹوٹنے کی بات ہے تو دعوے ان کی پارٹی کے اندر سے آئے ہیں یا ان کے مخالف سیاسی جماعتوں نے دعوے کیے ہیں. یہ تو اسی روز ہی پتہ چلے گا جس دن میدان سجے گا اور گھوڑے دوڑیں گے, پھر پتہ چلے گا کہ کون سا گھوڑا جو ہے وہ ریس میں جیتتا ہے. لیکن اسی اگر اجلاس کے دوران ہی جب یہ نئے وزیر کا انتخاب کر رہے ہوں گے, فرض کریں ایک دوسری اینگل سے بھی سوچ لیں کہ جو گورنر صاحب ہیں وہ علی امین کے استعفے پہ اعتراض لگا کے بھجوا دیتے ہیں کہ اس استعفے میں میرا نام نہیں لکھا گیا, کہ خیبر پختونخوا کے صرف گورنر لکھا گیا, میرا نام نہیں لکھا گیا, تو لہٰذا استعفیٰ میں واپس بھجوا رہا ہوں میرے نام کے ساتھ مجھے استعفیٰ بھجوایا جائے. اگر علی امین گنڈاپور اپنا نام استعفے پہ لکھ سکتا ہے تو پھر گورنر کا نام کیوں نہیں لکھا؟ یہ اعتراض ہو سکتا ہے. اور جب یہ ووٹنگ ہو رہی ہوگی اور استعفیٰ واپس بھجوایا جا چکا ہوگا, اس ووٹنگ کے پروسیس کی آئینی حیثیت کیا ہوگی؟ اور اگر ووٹنگ ہو جاتی ہے, گورنر صاحب اسی بنیاد پہ حلف لینے سے انکار کرتے ہیں تو معاملہ عدالت میں جائے گا. جب عدالت میں جائے گا تو عدالت میں یہ گورنر کو فریق بنائیں گے اور پشاور ہائی کورٹ سے کہیں گے کہ کسی اور شخص کو نامینیٹ کر دیں جو نئے وزیر اعلیٰ سے حلف لے لیں. لیکن عدالت کو پہلے گورنر کو نوٹس کر کے بلا کے پوچھنا پڑے گا, بھی بتائیں آپ نے نئے وزیر اعلیٰ کا آپ نے حلف کیوں نہیں لیا؟ تو جب گورنر آ کے بتائیں گے کہ میرے پاس تو استعفیٰ پینڈنگ پڑا تھا, ان کا تو جو سارا پروسیس ہے نئے وزیر اعلیٰ کے منتخب کرنے کا, یہ پروسیس ہی غیر آئینی ہے. ایک وزیر اعلیٰ کے صوبے میں ہوتے ہوئے انہوں نے نئے وزیر اعلیٰ کا پروسیس آئینی اسمبلی سے کیسے شروع کر دیا؟ انہوں نے تو آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی کی ہے, یہ تو سنگین غداری کے مرتکب ہوئے ہیں. تو پھر بات کہاں پہ جائے گی؟ بات تو پھر الٹا آپ کے گلے پڑ جائے گی اور وہ سارا پروسیس جو ہے اس کو وائٹ واش کر دیا جائے گا. اور ہو سکتا ہے گورنر صاحب کو بھی حکم دیا جائے کہ آپ جو ہے وہ استعفیٰ ایکسیپٹ کریں اور اسمبلی سے کہا جائے کہ نئے قائد ایوان کے انتخاب کا آپ شیڈول جاری کریں. لیکن اس دوران ناظرین جتنا پیریڈ گزر جائے گا اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ صوبے میں ایک آئینی بحران پیدا ہوگا, ایک آئینی ڈیڈ لاک پیدا ہوگا. تو سرپرائز تیار نہیں بلکہ سرپرائز تیار ہو چکا ہے. لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ مقصد پھر بھی پاکستان تحریک انصاف کا اچیو ہو رہا ہے. کیسے؟ پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے کہ عدم استحکام ہو, بے یقینی غیر یقینی کی صورتحال ہو, تو وہ تو صوبے میں کریٹ ہو چکی ہے. عدم استحکام بھی اور بے یقینی غیر یقینی کی صورتحال بھی ہے. تو دیکھتے ہیں پیر کے دن کل کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ناظرین صدر ٹرمپ جنہوں نے 8 جنگ بندی کرائی, خاص طور پہ پاکستان اور بھارت کا سیز فائر کروایا, غزہ میں امن بھی ہو چکا ہے. وہ جو 20 نکاتی پلان تھا جس میں 8 مسلم ممالک نے بشمول پاکستان ترمیم کر کے دی, اب وہ امن معاہدہ غزہ میں نافذ ہو چکا ہے, سیز فائر ہو چکا ہے. اور پیر کے دن کل وہاں پہ جو یرغمالی ہیں ان کی رہائی کے ساتھ ساتھ ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور بھی ہونی ہے اور وہاں پہ خوشی اور جشن کا سماں ہے. اب ناظرین صدر ٹرمپ کو یہ جنگیں روکنے پہ نوبل کا ایوارڈ تو نہیں ملا, لیکن اب ایک اور ملک کے صدر نے, کس ملک کے صدر نے؟ یوکرین کے صدر نے, زیلنسکی نے صدر ٹرمپ سے جنگ بندی کی اپیل کر دی ہے. کیا کہتے ہیں یوکرینی صدر زیلنسکی کہ صدر ٹرمپ کا امن کے لیے بڑا کردار ہے, صدر ٹرمپ کا امن کے لیے بڑا کردار ہے. اور یوکرینی صدر یہ کہتے ہیں کہ اگر مشرق وسطیٰ میں جنگ رک سکتی ہے تو پھر روس یوکرین جنگ کیوں نہیں رک سکتی. اب ان کی صدر ٹرمپ کے ساتھ ٹیلی فونکلی گفتگو بھی ہوئی اور اس گفتگو میں یوکرائن کے فضائی دفاعی نظام کی مضبوطی پہ گفتگو کی گئی. لیکن میرے خیال سے جو بات وہ میڈیا پہ کر رہے ہیں
کہ یوکرائن جنگ بندی کے لیے، روس یوکرائن جنگ بندی کے لیے، سیز فائر کے لیے، اگر مشرق وسطیٰ میں جنگ روکی جا سکتی ہے، وہاں پہ امن ہو سکتا ہے، تو پھر اس جنگ کو بھی رکوایا جائے۔ اب دیکھتے ہیں، صدر ٹرمپ نے پہلے بھی اٹیمپٹ کی تھی، اور اب ایک بار پھر یوکرین کے صدر زیلنسکی نے اپیل کی ہے، تو دیکھیں جو انوالومنٹ ہے اس طرح کے ایشوز میں، کنٹروورسی میں، جو ایک رول ہے صدر ٹرمپ کا، وہ یہاں پہ کیا اور کیسے پازیٹیو رول جو ہے وہ ادا کر کے رشیا اور یوکرائن جو جنگ ہے اس کو سیز فائر، جنگ بندی تک لے کے جاتے ہیں۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔